बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कमीशन रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जिस तरह से उन्होंने कहा है कि इंतखाबात में धांधली हुई है, उससे इंतखाबात की जो 8 फरवरी को हुए उनकी साख बिल्कुल ख़त्म होकर रह गई है। एक भी बंदा आपको सवाए मुस्लिम लीग नून के चंद लीडरों के ऐसा नहीं मिलेगा जो कमिश्नर की बातों से, उसके दावों से इख्तलाफ करे। मैंने अब तक जितने भी तजज़िये सुने हैं, जावेद चौधरी, अहमद मीर, तलत हुसैन और दीगर भी, काशिफ अब्बासी को छोड़ दें, क्योंकि इनके बारे में तो ये कहा जाता है कि ये मुस्लिम लीग नून के लिए ज़्यादा कलमा हक नहीं कहते। जो मुस्लिम लीग नून के लिए अपनी सारी तवानाइयाँ उनकी हमायत में सर्फ कर देते हैं, उनमें से भी कोई एक ऐसा नहीं है जिसने लियाकत अली चट्ठा के बयान को झुटलाया हो। हर कोई यही कह रहा है कि इस बंदे की तरफ से दुरुस्त कहा जा रहा है। इसके बाद इंतखाबात की साख जिस तरह से तबाह हुई, जिस तरह से बर्बाद हुई, और इसके असरात हुकूमत साजी पर भी पड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के हिस्से में 75 सीटें आई थी और तहरीक इंसाफ को 93 सीटें दी गई थी, जबकि तहरीक इंसाफ का ये दावा है कि उनकी जीती हुई सीटों की तादाद 180 है। तो उस दावे को तक़वियत पहुंचाई है लियाकत अली के इस बयान ने, इस कॉन्फ्रेंस में, जिसमें लियाकत अली की तरफ से ये कहा गया कि उन्हें बहुत ज़्यादा पशेमानी है कि मैंने इंतखाबात मुल्क की पीठ में छुरा घोंपा, मैंने बेईमानी की, मैंने बददियानती की, मैं इंतखाबी नताइज पर असरअंदाज हुआ। उसने ये भी कहा कि मैं तो आज सुबह नमाज पढ़ने के बाद सोच रहा था कि अपनी जान अपने हाथों ले लूं, लेकिन फिर मैंने ये सोचा कि क्यों ना मैं सारा कुछ एक्सपोज करूं। इसलिए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने सारे का सारे इल्ज़ाम लगा दिया। एक तो उन्होंने कहा कि मुझे फांसी दे दी जाए, क्योंकि मेरी जो ज़िम्मेदारी थी वो मैंने पूरी नहीं की, मैं किसी दबाव में आ गया, किसी के कहने पर मैं ये सारा कुछ कर रहा था। नताइज बदल दिए, 80,000 70,000 की लीड से जो लोग जीत रहे थे उनको हरा दिया और हारने वालों को जता दिया। इनमें समाबिया थी जिनका बाकायदा आखिरी नताइज के आखिरी लम्हात तक ये ऐलान हो रहा था कि वो जीत गई हैं। राजा बशारत और फिर अयाज अमीर, इस तरह के लोगों को हरा दिया गया। राजा परवेज़ अशरफ वो हारे हुए थे, उनके बारे में उन्होंने खसूसी तौर पर कहा कि ये भी ऐसी सीट थी कि यहाँ भी धांधली हुई है। 13 सीटों पर उन्होंने कहा कि धांधली हुई है, और 13 सीटों में से एक आज़ाद जीता है, एक पीपल्स पार्टी का जीता है, बाकी सारी की सारी सीटें मुस्लिम लीग नून के हिस्से में आई हैं। तो आप अंदाज़ा कर लें कि मुस्लिम लीग नून के हिस्से में 11 सीटें वहाँ से आई हैं। अब मुस्लिम लीग नून जिस तरह हुकूमत साजी करने जा रही है, तो इनकी सीटों की तादाद 75 से निकाल दें 11, तो बाकी 64 रह जाती हैं। ये तो एक डिवीज़न की बात है, उसके अलावा दीगर डिवीज़नों में क्या कुछ नहीं हो सका। फिर इस शख्स की तरफ से ये कहा गया है, री इलेक्शन की बात हुई तो उसने कहा कि री इलेक्शन की क्या ज़रूरत है। उसने फिर ये भी कहा कि पाक फ़ौज ने बेहतरीन इलेक्शन करवाए थे, लेकिन फॉर्म 45 के बाद फॉर्म 47 में सारी तब्दीली की गई है। फॉर्म 45 बिल्कुल दुरुस्त है, उसी के मुताबिक नया नतीजा बनाया जा सकता है। यहाँ पे ये सवाल भी है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लियाकत अली की तरफ से जैसे ही की जाती है, उससे पहले सारे चैनल वहाँ पे मौजूद होते हैं, सारे चैनल कवर करते हैं। यूट्यूब नहीं बल्कि जो रेगुलर चैनल हैं, और सबसे पहले वहाँ पहुँचने वाला जियो चैनल था। तो इमरान खान का बयान, इमरान खान की तस्वीर, इमरान खान की तकरीर वो टीवी चैनल पर नशर नहीं हो सकती, उनका तो नाम भी नहीं लिया जा सकता। इसी तरह से तहरीक इंसाफ वाले जब कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, उसकी बाकायदा मंजूरी ली जाती है, मंजूरी दी जाती है, लेकिन लियाकत अली उनकी कवरेज जिस तरह से टीवी चैनल पर हुई है, वो भी बहुत बड़ा सवालिया निशान है। उसने कहा कि पाक फ़ौज ने इंतखाबात बेहतरीन करवाए हैं, उसके बाद धांधली हुई है। तो ये कैसे मुमकिन हो गया कि लियाकत अली अपनी मर्ज़ी से प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और उसकी कवरेज टीवी चैनल सारे के सारे उसको करें, और उस पर फिर तबसरे अब तक भी हो रहे हैं।
اس پر جیسا کہ کہا کہ کسی ایک صحافی کی طرف سے بھی اس بندے کو جھٹلایا نہیں گیا، بلکہ وہ جو کہہ رہا تھا اس کی تائید کی گئی ہے۔ البتہ مسلم لیگ نون کی طرف سے بڑے غصے کا اظہار کیا گیا ہے۔ اس پریس کانفرنس نے دنیا کو، پاکستان کو خصوصی طور پر ہلا کر رکھ دیا ہے۔ مسلم لیگ نون کی طرف سے ایک تو رانا ثناءاللہ بولے، انہوں نے کہا کہ اس بندے کا ذہنی توازن درست نہیں ہے، بلکہ رانا ثناءاللہ کے دور میں جب وزیر داخلہ تھے ان کو کمشنر بنایا گیا تھا تو رانا ثناءاللہ کے دماغی توازن کا بھی جائزہ لینا چاہیے، جو کہتے ہیں کہ اس بندے کا دماغی توازن درست نہیں ہے، لیکن اس کی نفی کی ہے کہ اس نے مریم اورنگزیب صاحبہ نے، جو پاکستان کی آکاشوانی ہیں، ان کی طرف سے کہا گیا کہ 8 دن کے بعد اس نے پریس کانفرنس کی، 8 دن کے بعد اس کا ضمیر جاگا ہے، تو یہ جھوٹ بول رہا ہے، کس کے لیے کام کر رہا ہے۔ مریم اورنگزیب صاحبہ کی طرف سے یہ بھی کہا گیا، جن لوگوں نے چین کے صدر کا دورہ اپنے دھرنوں کی وجہ سے ناکام بنایا تھا، ان کا سر قلم کر دینا چاہیے، اس فتنے کو کچل کے رکھ دینا چاہیے، اسی وقت سر قلم کر دینا چاہیے تھا، کچل کے رکھ دینا چاہیے تھا۔ یہ مریم اورنگزیب صاحبہ کہہ رہی ہیں، اور ان کی طرف سے پھر کئی مطالبات کیے گئے۔ انہوں نے کہا کہ اس بندے کو دیکھا جائے، اس بندے کی نگرانی کی جائے، سب سے پہلے اس کا نام ECL میں ڈالا جائے، پھر دیکھا جائے کہ 8 دن یہ کیا کرتا رہا، کون لوگ اس کے پاس آتے رہے، کن لوگوں سے یہ ملتا رہا، اس کے اکاؤنٹ بھی فوری طور پر سیز کر دیے جائیں اور ان کو چیک کیا جائے، 8 دن کی اس کی پوری ایکٹیویٹی کا جائزہ لیا جائے۔ انہوں نے شدید الزامات لگائے کہ کیسے ایک بندے کا ضمیر جاگ گیا، کون اس کے پیچھے ہے؟ تو کیا عمران خان اس کے پیچھے ہوں گے؟ تحریک انصاف ان کے پیچھے ہوگی؟ کون اس کے پیچھے ہو سکتا ہے؟ لیکن وہی سوال پھر سامنے آ جاتا ہے کہ کس طرح سے لیاقت علی کی یہ پریس کانفرنس ہو گئی، کس طرح سے اس کی کوریج کی گئی۔ اب حکومت سازی ہو رہی ہے، مسلم لیگ نون مرکز میں حکومت بنانے جا رہی ہے، انہوں نے پیپلز پارٹی کو اپنے ساتھ ملایا ہے، تو کیا مسلم لیگ نون واقعی حکومت بنا لے گی؟ اور اس بیان کے بعد جیسا کہ مریم اورنگزیب صاحبہ کو شدید غصہ ہے، وہ تو آگ بگولا ہو گئیں اس پریس کانفرنس پر، انہوں نے بھی اپنی پریس کانفرنس میں ہی اس کی شدید مخالفت کی۔ تو یہ لوگ تو حکومت بنانے جا رہے تھے، کیا حکومت واقع بنا لیں گے؟ ایک تو ان کی اکثریت وہاں پہ اور کم ہو گئی ہے، تھوڑی سی اور کم ہو کر پیپلز پارٹی کے برابر آ جائیں گے، ان کی 54 سیٹیں ہیں اور ان کی 64، 10 کا فرق رہ گیا، 5 ان کی اور کم ہوئی، 5 ان کی زیادہ ہو گئی۔ تحریک لبیک وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہماری سیٹیں بھی کم ہوئی ہیں۔ لیاقت علی کی باتوں کو آپ جس طرح بھی لیں، لیکن ان کو بالکل بھی آپ نظر انداز نہیں کر سکتے، ان کو پس پشت نہیں ڈالا جا سکتا۔ انہوں نے جو کچھ کہہ دیا آپ ان کو پاگل کہیں، آپ ذہنی توازن درست نہ ہونے کی بات کریں، جو بھی آپ بات کریں، جو کچھ انہوں نے کہہ دیا، دنیا تو پہلے ہی پاکستان کے ان انتخابات کو نہیں مان رہی تھی۔ ان انتخابات کی ساخت پر سوالیہ نشان اٹھائے جا رہے تھے۔ یورپی یونین کی طرف سے کیا کہا جا رہا تھا، امریکہ نے کیا کہا تھا، اقوام متحدہ نے کیا کہا تھا، برطانیہ نے کیا کہا تھا، ان کو تو ایک اور بھی ثبوت ان کے ہاتھ آ گیا، ان کو اپنے الزامات کی مزید تائید مل گئی۔ انہوں نے اپنے گھر بیٹھ کر یہ سارا کچھ نہیں کیا تھا، انہوں نے اپنے مبصر یہاں پہ بھیجے ہوئے تھے، جن کو کاکڑ صاحب کی طرف سے، نگران حکومت کی طرف سے ویزے جاری کیے گئے تھے۔ تو جس طرح سے ابھی سے بھی یہ مگیاں ہو رہی ہیں کہ اس بندے کو کس طرح سے پریس کانفرنس کرنے کا موقع دے دیا گیا، تو کیا دوبارہ سے کوئی گفتیں چاہتی ہیں کہ پاکستان میں انتخابات ہو جائیں؟ لیکن یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ فارم 45 موجود ہیں، ان کو جمع کر لیا جائے جو اصل والے ہیں۔ مریم اورنگزیب صاحبہ تو کہتی ہیں کہ تحریک انصاف کے پاس اصل والے فارم نہیں ہیں، ان کی طرف سے تو باقاعدہ بکیں دکھائی جا رہی ہیں کہ یہ ہے سارے کے سارے فارم 45۔ بہرحال اب کیا ہوگا؟ اس کے بعد دوبارہ الیکشن کی طرف معاملہ جائیں گے؟ میرا نہیں خیال کہ دوبارہ الیکشن کی طرف معاملہ جائیں یا جانے چاہیے۔ کیوں جانے چاہیے؟ کیوں جائیں دوبارہ الیکشن کی طرف جب کہ یہ الیکشن فیئر ہوئے ہیں؟ ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ الیکشن فیئر ہوئے ہیں، ہر پارٹی کا یہی موقف ہے کہ الیکشن فیئر ہوئے ہیں، لیکن الیکشن کے بعد دھاندلی ہوئی ہے۔ کس موقع پر دھاندلی ہوئی ہے؟ جب فارم 45 تیار ہو گئے تھے، فارم 47 میں سارا کچھ ان لوگوں کی طرف سے کیا گیا ہے، الیکشن کمیشن کی طرف سے یا جو بھی ذمہ دار ہیں، تو دوبارہ سے نتیجہ بنایا جا سکتا ہے۔ فارم 45 کے تحت دوبارہ الیکشن میں جانے کی قطعی ضرورت نہیں ہے۔ اس بندے کی طرف سے سب سے بڑا الزام لگایا گیا
کے اثر انداز ہونے والوں میں جن کے کہنے پر دھاندلی کی گئی ہے، ایک تو انہوں نے چیف الیکشن کمشنر صاحب کا نام لیا ہے اور دوسرا انہوں نے چیف جسٹس صاحب کی بات کی ہے کہ یہ دونوں بھی اثر انداز ہوئے تھے۔ تو اس کے بعد بین الاقوامی طور پر بھی بڑے بڑوں کے استعفے کا مطالبہ سامنے آنے لگا ہے۔ کئی تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آرمی چیف کو بھی استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ آرمی چیف کو کیوں استعفیٰ دینا چاہیے؟ ذمہ داری ان لوگوں کی تھی۔ جس طرح لیاقت علی کا ضمیر جاگا ہے، ہو سکتا ہے کہ اور بھی کئی لوگوں کا اسی طرح سے ضمیر جاگے اور کچا چٹھا جس طرح سے لیاقت علی نے کھولنے کا سلسلہ شروع کیا ہے وہ تیزی سے آگے بڑھے اور ان انتخابات کی جو رہی صحیح ساکھ بلکہ تو نہیں تھی وہ بالکل ہی ختم ہو جائے۔ انتخابات کی ساکھ کس طرح سے ختم ہو رہی ہے؟ صرف اور صرف فارم 45 جاری کرنے سے۔ تحریک لبیک کی طرف سے بھی احتجاج کیا جا رہا ہے، تو ایسی تحریکیں جن میں مذہبی عنصر تھوڑا سا آ جائے، مذہبی جماعتیں تھوڑا سا آگے آ جائیں، ان کو روکنا، ان کو ناکام بنانا ناممکن ہو جاتا ہے۔ تحریک لبیک کہتی ہے کہ اگر فارم 45 کے تحت نتائج بنائے جائیں تو ہماری 20-25 سیٹیں بن جاتی ہیں، نکل آتی ہیں۔ مولانا فضل الرحمان بھی یہی کہہ رہے ہیں، باقی پارٹیاں بھی یہی کہہ رہی ہیں۔ جب مذہبی لوگ سامنے آ جاتے ہیں، تحریک انصاف مذہبی جماعت نہیں ہے، باقی جماعتیں ان میں ایک تو پیر پگارا صاحب کی GDA ہے، وہ اتحاد ہے، ان کی اپنی فنکشنل مسلم لیگ ہے، اس کے علاوہ جماعت اسلامی ہے، دیگر جماعتیں ہیں۔ تحریک انصاف بھی بڑے جوش کے ساتھ نکلی ہے باہر، ان کے سلمان اکرم راجہ کو گرفتار کیا گیا ہے۔ آج ان کی طرف سے سڑکوں پر نکلنے کا پرامن احتجاج کرنے کا پروگرام تھا، اس کو بھی حکومت کی طرف سے کچلنے کی کوشش کی گئی ہے، گرفتاریاں ہوئی ہیں۔ بات ہم کر رہے ہیں لیاقت علی کے اس پریس کانفرنس کی جس نے پوری دنیا پر پاکستان کا اور اس الیکشن کمیشن کا کون سا چہرہ نمایاں کیا ہے۔ اس کا آپ خود اندازہ کر لیں، خود سوچ لیں کہ کس طرح سے کن لوگوں کے لیے یہ الیکشن ریگ کیے جا رہے تھے۔ میاں نواز شریف کو ہر صورت وزیر اعظم بنانے کا ارادہ تھا۔ اگر ان کو آپ نے ہر طرح سے وزیر اعظم بنانا ہی ہے پھر انتخابات کی ضرورت ہی کیا ہے؟ کوئی اور طریقہ کار اختیار کر لیں، میاں نواز شریف کو وزیر اعظم بنا دیں، مریم نواز شریف صاحبہ کو وزیر اعلیٰ بنا دیں۔ میاں نواز شریف نے تو پسپائی اختیار کر لی ہے اور اب جو صورتحال سامنے آ رہی ہے، جس طرح سے یہ شخص سامنے آیا ہے اور بھی کئی سامنے آ جائیں گے، پہلے بھی آ چکے ہیں، تو پھر کیا بنے گا؟ انتخابات دوبارہ ہوں گے؟ نہیں، نتائج آپ کو فارم 45 پر ہی مرتب کرنا پڑیں گے، جس کے تحت تحریک انصاف جو دعویٰ کر رہی ہے 180 سیٹیں ان کی ہیں، تو تحریک انصاف کو آج حکومت ملے، کل حکومت ملے، اسی کا حق ہے اور اسی کو حکومت ملتی ہوئی نظر بھی آ رہی ہے۔ یہ اگر اقتدار میں آ گئے، مسلم لیگ نون آ گئی، پیپلز پارٹی نے ساتھ دیا، بلکہ تو پیپلز پارٹی پسپائی اختیار کر جائے گی، مسلم لیگ نون بھی اس طرح سے خوش نہیں ہے حکومت لینے میں۔ لیکن شہباز شریف گروپ جو کہتا ہے کہ پاؤں تلے بٹیرا آ گیا ہے، وہ حکومت کسی طور بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بات ہم نے شروع کی تھی لیاقت علی کی پریس کانفرنس سے، جس سے اب صورتحال تیزی سے بدلتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ قاضی فیصل صاحب کا بھی اس نے نام لیا ہے، چیف الیکشن کمشنر کا بھی نام لیا ہے۔ قاضی فیصل صاحب نے آج وہاں بھی بات کر دی، کسی کیس کی سماعت کے دوران ان کی طرف سے بھی کہہ دیا گیا کہ یہ کون شخص ہے۔ قاضی صاحب آپ بہت سے لوگوں کو کہیں گے کہ یہ کون شخص ہے، یہ کون لوگ ہیں، بجائے اس کے کہ آپ اس کو فوری طور پر اپنی عدالت میں بلا لیتے اور اس سے پوچھتے، معاملات آگے چلاتے، فوری طور پر کمیشن تشکیل دے دیتے۔ اسی سے نظر آتا ہے قاضی فیصل صاحب کہ عمران خان کے حوالے سے جو بھی کیسز آتے ہیں ان کو ایک طرف پھینک دیا جاتا ہے۔ آپ نے انٹرا پارٹی الیکشن پر تو نوٹس لے لیا، فیصلے بھی جاری کر دیے، بلہ بھی چھین لیا، اور اس کے بعد اب کیا کچھ ہو رہا ہے؟ یا تو پھر یہ کہہ دیں کہ یہ جو 8 فروری کو ہوئے ہیں یہ انٹرا پارٹی الیکشن تھے PTI کے، تو پھر قاضی فیصل صاحب دیکھیں کہ کس طرح سے نوٹس لیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ قاضی فیصل صاحب نے ووٹ نوٹس نہیں لیا، اب بھی ان کا اپنا کیا دھرا سارا کچھ ہے، تو کس طرح سے وہ لیاقت علی سے بات کریں گے؟ کس طرح سے وہ لیاقت علی کو کٹہرے میں بلا کر پوچھیں گے کہ ہاں بھائی بتاؤ تمہارے پاس کیا ثبوت ہیں؟ مریم اورنگزیب صاحبہ شدید غصے میں یہ کہہ رہی تھی کہ اس نے ثبوت نہیں رکھے، اس نے یہ نہیں بتایا کہ کیا ہوا، کیسے ہوا۔ تو میڈم جائیں عدالت میں، کھینچیں اس کو بھی، پوچھیں اس کو بھی، ثبوت اگر اس کے پاس نہ ہوئے تو اس نے تو کہہ دیا ہے کہ مجھے
پھانسی لگا دی جائے، بلکہ وہ تو کہتا ہے میں تو خودکشی کرنے کے لیے تیار تھا، پھر میں نے سوچا کہ ان کو کیوں معاف کیا جائے جنہوں نے مجھ سے یہ سارا کچھ کروایا ہے۔ ایک دفعہ اس نے اپنی جان لینے کے حوالے سے سوچ لیا، یوں سمجھ لے کہ وہ بندہ تو مر گیا، تو اب وہ دوسروں کے لیے کیوں زندہ رہے، دوسروں کو دھاندلی کے ذریعے دوسروں کی حکومت وہ کیوں بننے دے۔ جس حد تک بھی اس بندے کو جانا پڑا وہ جائے گا۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کو گرفتار کیا گیا ہے، کچھ کہتے ہیں کہ نہیں گرفتار کیا۔ ان کو کیوں گرفتار کرنا ہے؟ اگر اس بندے کو گرفتار کیا گیا ہے تو کل ہو سکتا ہے کہ یہی پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہہ دے میں تو اس وقت غلط کہہ رہا تھا، میرے اوپر کوئی اور دباؤ تھا، مکر جائے۔ جیسے گھوڑا خود کو جب ادھر چلا جاتا ہے کہہ دیتا ہے کہ میں خرگوش ہوں، ہاتھی بھی کہہ دیتا ہے کہ میں تو بکری ہوں، میں بلی ہوں۔ جب اس کے ساتھ پولیس ایسا کچھ کرتی ہے، مریم اورنگزیب صاحبہ کی طرف سے کہا گیا کہ یہ بندہ 8 دن خاموش رہا، 8 دن کے بعد اس کا ضمیر جاگا ہے، تو میڈم کو بتائیں، آکاشوانی کو بتائیں کہ یہ بندے کا 8 دن بعد ضمیر جاگا ہے، مولانا فضل الرحمان کا 2 سال بعد ضمیر جاگا ہے۔ تو ضمیر کی بات ہوتی ہے، تو میڈم کا ضمیر کب جاگتا ہے یہ بھی دیکھنا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔